अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जनाब, मेरी पहचान में एक नए उन्वान के साथ आपकी मेज़बान सैयदा ज़ैनब हाज़िर खिदमत हैं। हम इब्तिदा करते हैं उस पाक परवरदिगार आलम के लिए जो तमाम कायनात का खालिक है, मालिक है अर्ज़ो समा का, और हम उसी की इबादत करते हैं और हमारा ये ईमान ये अक़ीदा है कि हमें उसी की जानिब लौट कर जाना है। उस पाक परवरदिगार आलम ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया, और अशरफ बनाया किस लिए? अपनी बंदगी के लिए। यानी इंसान की जो तख्लीक का मकसद है ना, जो मकसूद है, वो क्या है? अल्लाह की बंदगी और इताअत। परवरदिगार आलम कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाता है, वो परवरदिगार आलम क्या इरशाद फरमाता है कि हमने जिन्नो इंस को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। तो जब जिन्नो इंस को अपनी इबादत के लिए पैदा किया, और फिर एक जगह और भी परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है कि अपने रब का नाम लें, बस उस रब के हो जाएं, उस रब के आगे ही सजदा करें, सबसे ज़्यादा टूट कर उस रब को चाहें, यानी हर एक से ज़्यादा टूट कर उस रब के हो जाएं, इताअत और बंदगी के। जब हम बात करते हैं ना ज़िंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी, तो बेबंदगी जब बंदगी ना हो तो फिर इंसान के पास क्या बचता है? तो परवरदिगार आलम के हुजूर इबादत कीजिए, ख़ास तौर पर नवाफिल का भी अहतमाम कीजिए। फ़राइज़ के साथ साथ फ़राइज़ तो हैं ही अपनी जगह, लेकिन आज हम बात करेंगे बिलखुसूस नफली इबादत की अहमियत और उसकी फ़जीलत के ताल्लुक़ से, कि हदीस क़ुदसी भी है ना कि बंदा नफली इबादत के ताल्लुक़ से अल्लाह से इतने करीब हो जाता है कि फिर वो पाँव बन जाता है, वो आँख बन जाता है जिससे वो देखता है अल्लाह अकबर। तो ये बहुत एक तो तवील हदीस मुबारक है जिसको मफ़हूमन मैंने आपके सामने अर्ज़ किया। इस उन्वान पर ख़ास तौर पर हमारे साथ कलाम के लिए हमारे साथ मुअज़्ज़िज़ मेहमान शख्सियात, आपकी जानी पहचानी, आपकी पसंदीदा स्कॉलर मौजूद हैं, डॉक्टर इम्तियाज़ जावेद खाकवी साहिबा। वेलकम करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआ है। और उनके साथ अगली नशिस्त पर सादिया सईद रौनक अफरोज़ हैं, उन्हें भी दिल की गहराइयों से वेलकम करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी हैं सादिया? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अब आगाज़ कर लेते हैं नफली इबादत की अहमियत और फ़जीलत के ताल्लुक़ से आज की हमारी बज़्म कलाम होगा। और मैं चाहूँगी सबसे पहले हमारी बहनों को, देखने वाली बच्चियों को ये बता दीजिए कि नफली इबादत से क्या मुराद है, फिर उसकी जो फ़जीलत है, उसकी अहमियत है, कुरान और हदीस की रोशनी में इरशाद फरमाइएगा। शुक्रिया ज़ैनब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़यामा सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। नफल का लफ्ज़ी और लुग़वी मानी देखें तो ज़ायद चीज़ को कहते हैं। आप देखें तो अल्लाह ने इस्लाम का एक खूबसूरत निज़ाम अता किया जिसमें अगर बंदगी के हवाले से ही देखें, इबादत के हवाले से देखें, आपने भी शुरू में कहा कि जैसे अल्लाह ने हमें पैदा किया है तो खाने पीने और सिर्फ अय्याशी के लिए नहीं, बल्कि उसने बता दिया कि तुम्हें अपनी इबादत, अपनी बंदगी के लिए तुम्हें इतना बड़ा मकाम अता किया है। तो आप लफ्ज़ पर भी गौर करें तो अपनी इबादत के लिए उसने बनाया है। वो माबूद है, उसका ये हक है कि उसकी इबादत की जाए, और हम अब्द हैं और हमारा ये हम पर लाजिम है कि हम उसकी इबादत और उसकी बंदगी पूरी जान लगा कर करें। तो वो निज़ाम उसने अता किया। उसमें आप देखें तो हमारी नमाजें जो 5 वक्त की हम पर फ़र्ज़ हैं, उनमें फिर तकसीम कर दी गई। फ़र्ज़ वो हैं कि जिन्हें हर सूरत अदा करना है, और उसके अपोजिट हराम आता है, सख्त गुनाहगारी आती है, तो इसलिए फ़र्ज़ करार दिए। कुछ फिर सुन्नतें रख दी जो नबी करीम अलैहिस्सलाम का मामूल रहा, सुन्नत मुअक्कदा और गैर मुअक्कदा में तकसीम। फिर उसके बाद नफल आते हैं। तो नफल जो है वो ज़ायद चीज़ को कहते हैं। नमाज़ों में भी नफल हैं, आमाल में भी हैं, कुछ हम पर ज़िम्मेदारियाँ हैं, फ़राइज़ हैं, और कुछ जो मुस्तहब आमाल हैं वो नफली इबादत की तरह आते हैं। सही। अब इसकी अहमियत क्या है? देखिए,
اللہ نے انسان کے اندر محبت کا دائیا رکھا ہے، سبحان اللہ، محبت کا جذبہ رکھا ہے۔ انسان جب اپنے اس خالق سے محبت کرتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ سجدہ ریزیاں کرے، زیادہ سے زیادہ اس کے قریب جائے، اور وہ کہتا بھی ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھیں، انہیں بتائیے میں ان کے قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، تو وہ جب مجھے پکارے میں ان کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ تو یہ جو قرب کی ٹھنڈی ہوائیں، رحمت کی، پیار کی، محبت کی ہیں، یہ ملتی ہی ان لوگوں کو ہیں جو اس کے لیے خوشی و خضوع سے بار بار سجدہ ریزیاں کرتے ہیں، بار بار عبادت کرتے ہیں، اور عبادت کرتے ہوئے تھکتے نہیں ہیں، اکتاتے نہیں ہیں، وہ اس کا ذکر کرنا چاہتے ہیں، اس کو یاد کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے جس آیت سے آغاز کیا، اللہ نے اپنوں کا ذکر کیا، اپنے بندوں کا، وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، وہ رات جو ہم نے آرام کے لیے بنائی، وہ رات کو بھی گزارتے ہیں ایسے سجدہ کرتے ہوئے، قیام کرتے ہوئے، تو پھر وہ کیوں نہیں اللہ کے قرب کو پا لیں گے؟ تو ایک تو اللہ کے قرب کو پانے کے لیے انسان نفلی عبادات کرتا ہے، پھر اپنے محبت کے اظہار کے لیے وہ نفلی عبادات کر رہا ہے، پھر اسی طریقے سے بندگی کا ایک زیادہ سے زیادہ شوق ذوق جن میں ہوتا ہے، وہ زیادہ سے زیادہ عبادت کرتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ رنج دور ہو جاتے ہیں، گھروں میں برکتیں آ جاتی ہیں، جتنا زیادہ اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، جتنی زیادہ نوافل کا اہتمام کیا جاتا ہے، شیاطین بھاگ جاتے ہیں، شر چیزیں دور چلی جاتی ہیں، انسان کے گھروں میں سکون آتا ہے، پیار محبت میں اضافہ ہوتا ہے، رزق میں کشادگی آ جاتی ہے، تنگی نہیں رہتی، ہر رنج سے انسان کو نجات ملتی چلی جاتی ہے، اتنی خیر و برکات تیزی سے آتی ہیں گھروں میں کہ انسان خود حیران رہ جاتا ہے، وہ اللہ کی بندگی کرتا رہتا ہے، نہ اسے دنیاوی امور کے لیے اتنی سٹرگل کی ہوتی ہے، نہ اتنی اس نے دعائیں کی ہوتی ہیں، مگر ان نفلی عبادات کی برکات سے اس کی دنیاوی حاجتیں پوری ہوتی چلی جاتی ہیں، اور اسے کسی جگہ تنگی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ تو یہ اتنی برکتوں والی ہیں، ذکر، اذکار، وظائف، نمازیں، عبادات، زیادہ سے زیادہ سجدے، زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت، یہ سب چیزیں برکتیں لے کر آتی ہیں، ان کا ضرور اہتمام کریں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ آپا، جب یہ بات کرتے ہیں نا کہ واقعی اللہ کا قرب حاصل کریں، جب بندہ مومن نرم بستر کو چھوڑ کر اپنے رب کے لیے، اپنے رب کی محبت میں سرشار ہو کر اٹھتا ہے تو اللہ کو کیسا پیار آتا ہوگا۔ اور ابھی دیکھیں کہ ہمیں کتنی سہولتیں ہیں، ہمارے پاس گرم پانی ہے، اللہ کو پیار آتا ہے بندے پر جب ہم ٹھنڈے پانی کا ہم پڑھتے ہیں نا کہ ٹھنڈے پانی سے سردیوں کا وضو اللہ کو بہت پسند ہے، لیکن ہمیں تو اس وقت بڑی سہولتیں ہیں، تو اللہ کو یاد کر لیجئے، اٹھیے، اس کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیے۔ عبادتوں کے تعلق سے اور نفل نمازوں کے تعلق سے سعدیہ میں آپ سے یہ ضرور جاننا چاہوں گی کہ نفل نمازیں اور نفلی جو عبادات ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معمول تھا، اس حوالے سے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین ان کا کیا معمول تھا، کیا فرمائیں گی؟ بہت شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ بہت خوبصورت موضوع، اللہ رب العزت ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے بہت خوبصورت انداز سے بیان کیا۔ دیکھیے، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کے لیے جن و انس کو پیدا کیا۔ ہر مسلمان کے اوپر اللہ رب العزت کی عبادت لازم ہے، لیکن ہر گھڑی ہر لمحہ اس عبادت میں قید نہیں کیا گیا۔ کچھ عبادت ایسی ہیں جو سال میں ایک بار ضروری ہے، کچھ ہے کہ جو عمر بھر میں ایک بار ضروری ہے، کچھ ہے کہ روزانہ کے طور پر لازم قرار دی گئی ہیں۔ تو پھر آپ نے بھی بتایا جیسے فرائض ہیں، واجبات ہیں، سنت موقدہ ہیں، پھر نوافل ہیں، اور نوافل سے اللہ رب العزت کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی رات کا قیام فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرضی پیش کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاؤں متورم ہو جاتے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟
یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام امام الانبیاء رحمت للعالمین، آپ کی عبادت کا وہ عالم کہ دن میں 70 کہیں آتا ہے 100 بار استغفار کیا کرتے تھے امت کی ترغیب کے لیے کہ اللہ رب العزت استغفار کو پسند فرمانے والا ہے، انسان کے تمام معاملات استغفار سے حل ہوتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ رب العزت کی عبادت اس رب کو رات کے پہر اتنی پسند ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ رات کے آخری پہر قیام کیا کرو، یہ تمہارے صالحین کا طریقہ ہے کہ تم رات کے آخری پہر جب اس رب کی بارگاہ میں قیام کرو گے تو اس کا قرب حاصل ہوگا تمہیں، اور اس کا قرب ایسا حاصل ہوگا کہ پھر تمہاری زندگیاں بدل جائیں گی۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے معمولات کو دیکھیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنے خوبصورت انداز میں تربیت فرمائی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہی بیان کرتی ہیں، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب بیمار ہوتے تو نوافل کی ادائیگی بیٹھ کر فرماتے، لیکن جب رکوع کا وقت آتا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوتے، پھر 30 یا 40 آیات کی پھر تلاوت فرماتے اور اس کے بعد رکوع اور سجدہ کرتے۔ یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادات کا وہ عالم امت کی ترغیب کے لیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تو ضرورت ہی نہیں تھی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ تربیت وہ ترغیب دی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا دیا، اور پھر صحابہ کرام کی بھی اتنی خوبصورت تربیت فرمائی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ معمول تھا کہ جب آپ قیام کیا کرتے تھے تو سسکیوں کی وہ آہیں اور سسکیاں ہوتی تھیں کہ لگتا تھا کسی نے ہانڈی چڑھائی ہوئی ہے جو ابل رہی ہے، آپ کے اندر وہ خوف تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قیام اللیل کی آیات کی تلاوت فرماتے تو پھر آپ اتنی خشیت الہی میں ڈوب جاتے کہ آپ خوف کے مارے بے ہوش ہو جایا کرتے تھے، اور جب آپ ہوش میں آتے تو خوف اتنا طاری ہوتا کہ آپ کی عیادت کے لیے لوگ آیا کرتے تھے۔ حضرت عثمان غنی کی تلاوت کا وہ عالم تھا کہ آپ کے اندر وہ خشیت تھی، آپ کے اندر وہ خوف خدا تھا۔ اور پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ جب میں نماز کی حالت میں ہوں، آپ کو تیر لگا تھا، آپ کا رب سے وہ محبت کا عالم کہ آپ کو تیر لگا تو آپ نے فرمایا کہ جب میں نماز کی حالت میں ہوں اپنے رب کے قرب میں ہوں تو وہ تیر کھینچ لینا تو مجھے تکلیف نہیں ہوگی۔ یعنی وہ عبادتوں کا عالم سیدہ کائنات کا ایک سجدہ کہ آپ فرماتی ہیں کہ رب تیری راتیں اتنی چھوٹی ہیں کہ سیدہ کائنات فاطمہ کا ایک سجدہ پورا نہیں ہوا، یعنی اتنا رب کے آگے جھکنا اور محبت۔ یہ تو ہمارے صحابہ کرام اہل بیت کا طریقہ ہے جو ہمیں بتایا جا رہا ہے، سرکار کی سنت ہے۔ پھر امام محمد، ہم اگر اپنے اسلاف کی طرف دیکھیں تو آپ کی بہن اللہ رب العزت کی عبادت میں رات میں اتنا مشغول ہوتی کہ چراغ بجھ جاتا تو کمرے کا نور بتاتا کہ وہ آپ کی عبادتوں کا عالم تھا۔ حضرت رابعہ بصری رات کے کچھ پہر سوتی اور باقی ساری رات عبادتیں کیا کرتی نہیں، یعنی یہ ہمارے اسلاف بھی بتا رہے ہیں کہ اللہ رب العزت کو راتوں کا قیام بہت پسند ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک وقفہ ہمارے اور آپ کے درمیان حائل ہے، حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب، عبادات کے تعلق سے اور بالخصوص نفلی نمازوں اور نفلی عبادات کے تعلق سے، اس کی اہمیت کے حوالے سے، اس کی فضیلت کے حوالے سے آج کی بزم میں گفتگو کی جا رہی ہے۔ بس کسی طرح سے بندہ مومن اللہ کو راضی کر لے، وہ پروردگار عالم ہم سے راضی ہو جائے کہ وہ پروردگار عالم کیا چاہتا ہے اور بندہ مومن کیا چاہتا ہے۔ سب سے پہلے تو اللہ کی رضا ہی چاہتا ہے، تو پروردگار عالم یہ بہانے دے رہا ہے، وہ عطا کرنے پر قادر ہے۔ تو نفلی نمازوں کے تعلق سے آج ہم بات کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ، اب عبادات کے تعلق سے بات ہوئی اور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمول کے تعلق سے کلام کیا گیا، صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے جنہوں نے صحن مصطفیٰ میں پرورش پائی، اور وہ تمام اعمال اور افعال ان کے عبادات کے تعلق سے بھی کلام کیا گیا۔ اہم اور مشہور نفلی نمازیں کون سی ہیں آپ یہ بھی بتائیے گا، کن اوقات میں ادا کی جاتی ہیں، یہ بھی کلام فرمائیے۔ شکریہ زینب۔ دیکھیں، اسلام کا اتنا خوبصورت نظام ہے کہ کلیئر بتا دیا جاتا ہے۔ ایک بنیادی بات یہ سمجھ لیں کہ 3 اوقات ایسے ہیں کہ جن میں منع کیا گیا ہے، جن میں مکروہ قرار دیا گیا نفل نماز پڑھنا۔ اچھا۔ ان میں فجر کی نماز کے بعد سے لے کر اشراق کی نماز داخل ہونے تک، یعنی جس وقت سورج نکل رہا ہوتا ہے اس وقت نماز نہیں پڑھنی۔ اسی طرح عصر کی آپ نے نماز ادا کر لی ہے تو اس کے بعد سورج غروب ہونے تک نماز نفل نہیں ادا کرنی۔ تیسرا ٹائم ہے نصف النہار کا، یعنی جب عین آفتاب سر پر ہوتا ہے تو اس وقت نماز ادا نہیں کرنی چاہیے۔ یہ 3 اوقات ہیں جنہیں منع کر دیا گیا۔
مکروہ قرار دیا گیا. باقی تمام اوقات میں جتنا ہو سکتا ہے آپ نوافل پڑھیں, سجدہ ریزیہ کریں. جب بنیادی طور پر بتا ہی دیا کہ یہ فرض نہیں ہے, یہ تو ایک بندے کی اس خواہش اور اس پر ہے کہ وہ کتنا زیادہ استطاعت رکھتا ہے, طاقت رکھتا ہے, کتنا زیادہ اس کو ٹائم ملتا ہے تو وہ اپنی خوشی و خضوع سے جتنے زیادہ نوافل پڑھ سکے. سہولت کے لیے جو بیان کیا گیا بزرگوں نے, اس میں سب سے پہلے اب فجر سے شروع کریں کہ طلوع آفتاب کے سوا نیزے تک آنے تک یعنی آپ نے نماز نہیں ادا کرنی. اس کے بعد اشراق کا ٹائم ہو جاتا ہے, تو میں اسے عام لوگوں کی سہولت کے لیے یوں کہوں گی کہ اشراق کے 2 نفل ادا کریں. یہ فوراً شروع ہو جائے گا سورج نکلنے کے 20 منٹ بعد. اچھا, اب آپ سمجھیں کہ 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ آپ رکھیں کہ یہ اشراق کا ٹائم ہے. صحیح ہے. اس کے بعد ٹائم داخل ہو جائے گا چاشت کا. تو 2 نفل اشراق کے آپ نے پڑھ لیے. اب گھنٹہ 1.5 آپ نے دنیاوی امور کام کیے, تو اس کے بعد چاشت کا ٹائم آ گیا, تو آپ نے 4 نفل ادا کیے نماز چاشت کے. زور کی نماز سے پہلے بھی جب سورج ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے تو زور کا وقت داخل ہو جاتا ہے. زور کی نماز سے پہلے بھی نفل پڑھے جا سکتے ہیں, زور کی نماز کے بعد بھی. ویسے بھی آپ نماز میں بھی دیکھیں گے تو زور کے بعد 2 نفل پڑھے تھے ہم فرض اور سنتوں کی ادائیگی کے بعد. عصر کی نماز سے پہلے آپ نوافل ادا کر سکتے ہیں, عصر کی نماز کے بعد نہیں. اسی طرح نماز مغرب آپ نے ادا کی غروب آفتاب کے بعد, تو اب اس کے بعد آپ نفل ادا کر سکتے ہیں. اس وقت کے نوافل اوابین کے نوافل کہلاتے ہیں, جو مغرب کے بعد پڑھے جاتے ہیں. اشراق کے 2 ادا کیے, چاشت کے 4 ادا کیے, اور نماز مغرب کے بعد اوابین کے 6 نوافل ادا کیے. اس کے بعد آپ نے عشاء کی نماز ادا کی. تو تہجد کے جو نوافل ہیں جو خصوصی طور پر مشہور ہے کہ ان میں وہ چونکہ رات کے آخری پہر میں ادا کیے جاتے ہیں. ویسے تو آپ عشاء کی نماز پڑھ کر سو گئے, جب اٹھیں گے تو آپ جو نماز ادا کریں گے وہ تہجد کی نماز کہلائے گی. اگر آپ آدھی رات میں اٹھ کر ادا کر رہے ہیں تو وہ بھی تہجد کی ہی نماز کہلائے گی. مگر آخری پہر کا چونکہ بار بار ذکر آتا ہے کہ اس وقت آسمان دنیا پر اللہ کی رحمت متوجہ ہے اور بار بار اعلان کر رہی ہے رحمت کی طرف آنے کا, تو اس لیے اس وقت کے نوافل 12 نوافل کا ذکر ملتا ہے. اور جو عادی ہیں اس وقت اٹھنے کے کہ وہ وطر چھوڑ دیا کریں, وہ اس وقت وطر اور 2 نفل ادا کیا کریں, تو یہ 17 رکعتیں اس وقت کی بنتی ہیں. یہ ہو گئی نوافل جو روزمرہ کے امور میں ہیں. اس کے علاوہ مخصوص ایام میں جیسے جمعے کا دن آ گیا تو صلاۃ و تسبیح ادا کرنی, تازہ آپ نے وضو کیا ہے تو تحیۃ الوضو کے نفل ادا کرنے. اسی طرح توبہ, اگر کوئی غلطی ہو جائے, کچھ ایسا گناہ ہو جائے تو صلاۃ التوبہ ادا کریں, 2 نفل ادا کریں. اس کے بعد ندامت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں جائیں. اسی طرح کوئی نعمت عطا ہوئی ہے تو نماز شکر ادا کریں اللہ کی بارگاہ میں, سجدہ شکر کے شکر ہے اللہ رب العزت کی رحمت نے یہ عطا کیا, اولاد کی خوشخبری ملی, کوئی اور ایسی خوشخبری عطا ہوئی, نعمت عطا ہوئی, تو نماز شکرانہ ادا کیا جائے. اسی طرح سے آپ کو کوئی بھی دنیاوی امور میں سہولت عطا ہوئی ہے تو آپ اس کے مطابق آپ نماز حاجت آپ کو ضرورت ہے تو نماز حاجت بھی آپ ادا کر سکتے ہیں. ایک نماز جو ملتی ہے صلاۃ الخیر کا ذکر ملتا ہے, یہ بڑی راتوں میں ادا کی جاتی ہے. 100 رکعت نماز نفل, جن میں ہر رکعت میں 10 بار سورہ اخلاص پڑھی جاتی ہے. تو اس طرح اگر 100 رکعتیں آپ پوری کرتے ہیں, یہ ایک تعداد کوئی فکس نہیں ہے. اگر آپ سے نہیں 100 پڑھی جاتی ہیں, آپ 50 پڑھ لیں, 10 پڑھ لیں, 15 پڑھ لیں, ہر رکعت میں سورہ اخلاص کو 10 بار پڑھنا. تو اس سے یہ ہے کہ اللہ کی رحمت خاص متوجہ ہوتی ہے. اور وہ بزرگ کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت یوں متوجہ ہوتی ہے کہ ہر نگاہ اس کی توجہ کی پڑتی ہے اور 70 حاجتیں پوری ہوتی ہیں. تو وہ کسی کو یہ خیال کہ اللہ ہمیں دیکھتا ہے, تو کسی کو یہ لگن کہ اللہ ہمیں دیکھتا رہے. تو یہ تو پیار والوں کی بات ہے, وہ سجدہ ریزیاں کرتے ہیں کہ وہ رب متوجہ رہے ہماری طرف, تو اس کے توجہ, اس کی رحمت ہر آن برستی رہے سب پر. سبحان اللہ, اتنے پیارے انداز سے آپ ارشاد فرما رہی تھی. اور واقعی دل چاہتا ہے کہ جیسے ہمہ وقت بندہ اللہ کی عبادت میں لگا رہا ہے, اور یہ سہولت دی گئی اللہ رب العزت کی جانب سے بندے کو بھی کہ جب جب آپ کو سہولت ہو ان کو اسی طرح سے ادا کیا جائے, اس ترتیب سے جیسا کہ آپ نے ہمارے ساتھ بیان فرمایا ہے. اب سعدیہ, جس طرح سے شب بیداری کے تعلق سے ہم کلام کر رہے ہیں, شب بیداری بالخصوص اگر ہم راتوں کی بات کریں, جو خصوصی راتوں کی بات ہے, اس میں نوافل کی ادائیگی, شب بیداری کی جاتی ہے, خاص طور پر اہتمام کیا جاتا ہے. کچھ اس بارے میں آپ ارشاد فرمائیے کہ اگر فرض نمازیں باقی ہیں تو پھر نفلی عبادت کو ادا کرنا کیسا ہے, کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم.
آپ نے بہت خوبصورت انداز سے ڈیٹیل بتایا جی۔ نوافل کی ادائیگی کے حوالے سے کہ اللہ رب العزت نے دین اسلام میں جب یہ فرائض نازل فرمائے تو اس کے ساتھ ہی رب کا قرب پانے کے لیے آپ کس کس طرح سے کس کس وقت کون کون سی نفل ادا کر سکتے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں اپنا قرب عطا کرے. جہاں تک یہ بات ہوئی کہ نوافل پڑھے انسان اور پھر کیا اسے فرائض رہ گئے ہوں تو وہ نوافل تقویت دیں گے. دیکھیے یہاں پر دو طرح سے بات کو سمجھیے کہ یہ جو بڑی راتوں میں ہم قیام کرتے ہیں اور جاگتے ہیں، اجتماعی عبادت ہو رہی ہے، اس سے پیچھے نہیں ہٹے. اجتماعی طور پر کوئی بھی عبادت ہو رہی ہو، کیونکہ جماعت پر اللہ رب العزت کا ہاتھ ہے اور وہ پھر انڈیویجولی عبادت سے بڑھ جاتی ہے. تو جماعت کے تحت کوئی کام ہو رہا ہے، اس نیک عمل کی طرف آپ قدم اٹھائیں. آپ انفرادی عبادت کر رہے ہیں، خصوصاً خواتین کے لیے میسیج ہے کہ گھروں میں انفرادی اگر عبادت کر رہے ہیں تو پھر کوشش کریں کہ اگر قضائے عمری رہتی ہے تو پہلے وہ مکمل کریں. اور میں یہاں پر اگر وقت ہو تو میں وہ پورا ایک کرائٹیریا بیان کروں گی کہ کس طرح سے ہماری شریعت نے حکم دیا ہے. تو دیکھیں قضائے عمری پڑھنا ہر حال میں ضروری ہے. بعض لوگوں کو اپنے وقت کا نہیں پتہ ہوتا کہ کتنی نمازیں قضا ہوئی ہیں، تو جہاں تک آپ کا غالب گمان جاتا ہے کہ اتنے سال کی ہوئی ہیں، ایک رجسٹر مینٹین کیجئے کہ وہ وہاں پر ٹک کرتے جائیں. سب سے پہلی بات آتی ہے نیت کی. جی کہ نیت آپ نے ہمیشہ کرنی ہے جو سب سے آخری نماز قضا ہوئی ہے یا جو میری سب سے پہلی قضا ہوئی ہے، اور ہر بار وہ نماز پہلی ہو جائے گی. یعنی مثال کے طور پر 10 کتابیں رکھی ہیں، اگر اوپر سے پہلی ہٹا دیں تو وہ جو اس کے نیچے والی ہے وہ پہلے آ جائے گی، تو ہر بار وہ نماز پہلی ہو جائے گی. اب شریعت بتاتی ہے دو طریقے قضاء عمری کے. ایک وہ جو طویل ترین قضاء عمری کا طریقہ ہے، اور وہی افضل ترین طریقہ ہے کہ آپ ہر نماز کے ساتھ قضاء عمری ہر نماز کی ادا کر لیں. یہ ذہن میں رکھیں کہ صرف فرض ہی ادا ہوں گے، لیکن جب عشاء پڑھیں گے تو وتر واجب ہے، وہ بھی قضاء عمری میں شامل ہے. یعنی ٹوٹل 6 نمازیں ہیں جو قضاء عمری میں شامل ہیں. شریعت بتاتی ہے کہ طویل ترین قضاء عمری وہی ہے کہ جس طرح سے آپ عام نمازیں پڑھتے ہیں، نیت کا فرق ہے، وہ کر کے آپ قضاء عمری ادا کریں. آپ ہر نماز کے ساتھ اس کی قضا نماز ادا کر سکتے ہیں. اکثر لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ فجر کے بعد نہیں پڑھ سکتے، تو فجر کے بعد نفل منع ہے، قضاء عمری ادا ہو سکتی ہے. یعنی 5 وقت کے وہ فرائض اور چھٹا آپ نے بتایا وتر واجب اس طرح. لیکن بعض نوجوان وہ ہیں یا بعض ایسے لوگ بزرگ ہو چکے ہیں کہ لوگوں کی ہمت نہیں ہوتی ہے، کسی کو کوئی تکلیف ہے، یا نوجوان وہ ہیں کہ جن کے نفس پر قضاء عمری بھاری ہو رہی ہے، تو ان کے لیے شریعت مطہرہ نے آسانی فرمائی ہے. اور ہمارے علماء کرام بتاتے ہیں کہ اگر انہیں اپنی قضاء عمری مکمل کرنی ہے اور کرنی چاہیے، اگر تو نہیں انہیں ہر حال میں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ تو فرض میں شامل ہے، لازم ہے یہ امر کرنا. تو وہ جب نیت کریں تو نیت کرنے کے بعد وہ ثنا، اعوذ باللہ اور بسم اللہ ان کو چھوڑ دیں، سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں، کوئی بھی ایک سورت کی تلاوت کریں. پھر جب وہ رکوع میں جائیں گے تو سبحان ربی العظیم تسلی کے ساتھ ایک بار ادا کرنا ہے، سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد. پھر پہلا سجدہ کریں گے، ایک بار تسبیح سبحان ربی الاعلی، لیکن بہت آرام سے، یوں نہیں کہ جلدی جلدی. اسی طرح دوسرا سجدہ. تو دونوں رکعتیں سیم پڑھیں گے فرض کی، لیکن فرائض کی ہم تیسری اور چوتھی رکعت میں جہاں سورہ فاتحہ صرف تلاوت کرتے ہیں وہاں پر 3 بار سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھیں گے. پھر اس کے بعد اسی طرح رکوع اور سجدہ. اور جب التحیات پڑھیں گے تو التحیات کے بعد اللہم صلی علی محمد پڑھ کے دونوں طرف سلام پھیر لیں گے. یہ مختصر قضاء عمری کا طریقہ ہے کہ اس طریقے پہ پڑھی جاتی ہے. اور جب وتر پڑھیں گے تو پوری اسی طرح ہے. جب دعائے قنوت آئے گی تو وہاں پر رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی پڑھ کے رکوع سجدہ اور اسی طرح التحیات اور پھر سلام پھیر لیں. تو یہ ان کے لیے ہے کہ جن کی کئی سالوں کی اور انہیں عمر کے اس حصے میں پتہ چلا ہے کہ قضاء عمری لازم ہے. بعض لوگوں کے لیے یہ بات ہوتی ہے کہ انہیں پتہ بھی نہیں ہوتا. تو جن کو اب پتہ چلا ہے تو وہ نیت کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں توفیق دے. دیکھیے شب معراج کا تحفہ نماز ہے، اور اللہ رب العزت نے یہ بھی فرمایا کہ جب کوئی بندہ نیکی کی طرف بڑھتا ہے نا تو اس کی نیکی لکھ لی جاتی ہے، اور جب وہ کرتا ہے تو 10 گنا بڑھا دیا جاتا ہے. لیکن گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو گناہ لکھا نہیں جاتا، جب تک وہ کر نہ لے تو اس کا عذاب بھی صرف 1 درجہ لکھا جاتا ہے. تو آج سے نیت کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی قضا کی گنتی کو مکمل کریں. اسی طرح قضا روزوں کی گنتی کو بھی مکمل کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں ان تمام معاملات کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب یہ دونوں طریقے ہیں. تو انڈیویجولی عبادت کر رہے ہیں تو کوشش کریں اپنی قضا نمازوں کی گنتی کو پورا کریں. طے کر لیں کہ آج کے دن ہمیں اتنی نمازیں پڑھنی ہے، اپنی جانوں پر مشقت نہیں کریں، اور یہ ایک معمول بنا لیں کہ ہر نماز کے ساتھ اس کی قضا ادا کر لیں. تو اللہ رب العزت
ہمیں قضا نمازوں کو مکمل کرنے کے ساتھ ساتھ نوافل ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہی آمین۔ آپ دیکھیں نا کتنی آسان کر دی، یعنی اس کو اور مختصر اختصار کے ساتھ کر دیا گیا۔ تو نیت کر لیجئے، اللہ رب العزت نیت کا اجر تو یقینی طور پر دیتا ہے، اور پھر اس کو ادا کرنے کی بھی کوشش کیجئے۔ ایک وقفہ لیتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری پہچان، ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں آپ سب کو۔ جناب، نفلی عبادات کے تعلق سے آج کلام کیا جا رہا ہے، اس کی اہمیت کے حوالے سے کہ کس قدر عبادات کی، بالخصوص فرائض کے ساتھ ساتھ نفلی عبادات کی کتنی اہمیت ہے، اور اللہ رب العزت کتنی آسانی چاہتا ہے۔ اللہ رب العزت کتنا ہمارا جو دین اسلام ہے نا ناظرین محترم، وہ بڑا آسان دین ہے، دین فطرت ہے۔ جب ہم اسے دین فطرت کہتے ہیں نا، تو یہ فطرت کے عین مطابق ہے، مشقت میں نہیں ڈالتا، ہمیں پریشانی میں مبتلا نہیں کرتا، بس اللہ کی طرف بلاتا ہے، اللہ کے حضور سجدہ کرنے کے لیے ہمیں تیار کرتا ہے۔ جو ایک بندہ مومن کو ایسے مجاہد کی طرح تیار کرتا ہے، تو تیار ہو جائیے۔ گزشتہ ابھی بریک سے قبل بات ہوئی نا کہ ہم کم از کم نفلی نمازوں کا اہتمام کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے فرائض میں کوتاہی ہوئی ہے، ارادہ کر لیں۔ ارادہ کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالی منزل آسان ہو جائے گی۔ ڈاکٹر صاحبہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بزرگان دین کا اور اکابرین امت نے جو نفلی وظائف اور اذکار، ذکر و اذکار کے تعلق سے آپ فرمائیے گا، جو بتائے ہیں آپا، ان کی اہمیت کیا ہے، فرمائیے گا۔ شکریہ زینب۔ جیسے شروع سے ذکر ہو رہا ہے نا کہ دل ہی، طبیعت ہی اسی کی چاہتی ہے جو اللہ کا قرب چاہتا ہے، وہ پھر زیادہ سے زیادہ عبادت اور بندگی میں جاتا ہے۔ حضور غوث اعظم کا ہم نے کتنی دفعہ پروگرام کیے ان کی عبادات پر، خواجہ غریب نواز کے، وہ کیا تھا کہ عشاء کی وضو سے فجر کی نماز ادا کرتے ہیں، رات رات بھر عبادت کرتے رہتے ہیں، اور وہ ایک چھوٹی سی مسکال ٹکیا سے روزے کا افطار کرنا۔ تو میں اس پر غور کر رہی تھی کہ دیکھیں وہ جو ذکر اذکار کرتے ہیں وہی ان کی غذا بن جاتی ہے، اس سے انہیں طاقت ملتی ہے، وہ نورانی طاقت عطا ہوتی ہے۔ وہ جیسے خواجہ فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے وہ طے کا روزہ رکھا، 3 دن تک بغیر افطار کے، بغیر سحری کے، کون رہ سکتا ہے، کون برداشت کر سکتا ہے؟ مگر ان کے لیے وہ ذکر ایسی غذا بن جاتا ہے جو ان کے جسم کو بھی روح کے ساتھ ساتھ طاقت دے رہا ہوتا ہے، کیونکہ ان کی لو ادھر اتنی لگی ہوتی ہے۔ پھر ذکر اذکار جب ہم ان بزرگوں کی نگاہ ڈالتے ہیں، دیکھیں جب کوئی شخص جاتا ہے طبیب کے پاس، تو طبیب اس کو اس کی بیماری کے مطابق دوا تجویز کرتا ہے۔ تو جب ان بزرگوں کے پاس بھی کوئی طالب جاتا ہے تو اس کے اندر جو خرابی پائی جاتی ہے، وہ اس خرابی کا علاج ذکر اذکار سے کیا کرتے تھے۔ جیسے کوئی آیا ہے، اس کو زیادہ وہ بزنس میں پھنسا ہوا ہے یا دنیاوی امور میں پھنسا ہوا ہے، تو وہ اللہ الصمد کا اس کو دے دیتے ہیں۔ اللہ الصمد بے نیاز ہے، وہ اللہ کی ذات، تو اس کے اندر دل میں دنیا سے بے نیازی آتی چلی جاتی ہے۔ اور جو عمومی وظائف ملتے ہیں ان میں کلمہ طیب، درود پاک، استغفار۔ تو جب ایک فرد رات کو سونے سے پہلے کوئی اسے ایک تسبیح کہتا ہے، کوئی 101 بار کہتا ہے، تو یہ تینوں وظائف ایسے ہیں کہ جن سے رحمت اللہ کی پڑتی ہے۔ انسان بنیادی طور پر، چونکہ دل کی دنیا ہماری سیاہ ہو چکی ہوتی ہے، تو وہ دھلنا شروع ہو جاتا ہے، وہ ذکر کی ضرب لگتی ہے۔ جتنا کوئی توجہ اور یکسوئی سے پڑھتا ہے، پھر وہاں سے آغاز ہوتا ہے کہ خیر اور شر کی تمیز آنی شروع ہو گئی، خیر پر، نیکی پر قوت ملنی شروع ہو گئی۔ وہ نمازیں جو فجر کی اور عشاء کی ادا کرنا مشکل ہو جاتا تھا، اب ان ذکر کی، اس وظائف کی برکت سے وہ فجر میں بھی اٹھ جاتا ہے۔ دنیا حیران رہ جاتی ہے، رات کو لیٹ سونے کے باوجود اب کیا ہوا، اس کی روح تقویت پکڑ رہی ہے۔ ان ذکر کی، ان وظائف کی برکتوں سے اب وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے لگ گیا، اب نیکی کی طرف طبیعت لگنے لگ گئی، اب بدگمانیاں، نفرتیں، کینہ وہ دل سے چھٹنے لگ گیا، اب طبیعت چاہنے لگ گئی کسی کے ساتھ اچھائی کرتے چلے جاؤ، برائیوں سے دور ہونا شروع ہو گیا، جس سے اس کی زندگی کا نقشہ بدلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح وظائف پر نگاہ ڈالیں تو ہماری 4 سلاسل ہیں روحانی، جن میں سلسلہ قادریہ، چشتیہ، نقشبندیہ اور سہروردی ہیں۔ چاروں کی ان کے تھوڑا مزاج میں فرق ہے، مگر سب ذکر اذکار دیتے ہیں، اور ان ذکر اذکار کی بدولت انسان جو ہے اس کا من بدلنا شروع ہو جاتا ہے، دل کی دنیا آباد ہونی شروع ہو جاتی ہے، نورانیت آنی شروع ہو جاتی ہے۔ وہ جیسے وہ دل پر زنگ لگتا چلا جاتا ہے گناہوں کا، تو ذکر کی ضرب سے پھر کیا ہوتا ہے، وہ زنگ
اترنا شروع ہو اتر جاتا جاتا ہے، بے ہے. شک. یہ ذکر اذکار دل کو پاکیزہ کرتے ہیں، صفائے قلب و باطن عطا ہوتا ہے، بے شک. نفس کا تزکیہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، انسان اور زیادہ اللہ کے قریب ہونے لگ جاتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ یہ دنیا سے چھٹکارا ملے، اب دنیا کے معاملات میں الجھنے کے بجائے وہ اپنے فرائض اور ذمہ داریوں پر توجہ دیتا ہے. تو ایک فرد کی طبیعت بدلتی ہے، مزاج بدلتا ہے، اخلاق بدلتا ہے، وہ برے اخلاق سے اچھے اخلاق کی طرف آتا ہے، اس میں صفات ملائکہ آ جاتی ہیں. آہستہ آہستہ بدلتے بدلتے تخلقوا باخلاق اللہ، اپنے آپ کو اللہ کے اخلاق سے رنگ لو. وہ صفات حمیدیہ اس میں پیدا ہو جاتی ہیں کہ حضور بھی فرماتا ہے انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، کہ مجھے بھیجا گیا ہے اخلاق کی تکمیل کے لیے. اور آج ہم دیکھیں تو اخلاقی حوالوں سے ہم کتنے زوال کا صحیح، شکار بالکل ہیں. صحیح. وجہ یہ کہ اللہ سے دور ہے. تو جتنا زیادہ ذکر اذکار اور وظائف کیے جاتے ہیں، نفلی عبادات کی جاتی ہیں، اس سے انسان کا اخلاقی نظام بہتر ہوتا ہے، اخلاقیات بہتر ہوتے ہیں، صفات الہیہ، صفات حمیدیہ، وہ نیابت الہیہ کا اہل ہوتا چلا جاتا ہے. وہ اوصاف اس میں پیدا ہوتے ہیں صحیح. جو مطلوب ہیں انسان سے. واہ، بے شک. تو گویا اس کی زندگی بدلی، اس کی بدلی تو خاندان پورا بدل جاتا ہے. آہستہ آہستہ معاشرے پر پھر اس کے اثرات پڑتے ہیں، جس سے ایک نیک اور صالح معاشرے کو وجود ملتا ہے. سبحان اللہ. اور اس بار بار ہم یہ پڑھتے بھی ہیں نا، کہتے بھی سنا ہم نے کہ اللہ کا رنگ چڑھ جاتا ہے. تو جس طرح سے ڈاکٹر صاحبہ ارشاد فرما رہی تھی، اور وہ تمام معاملات جب ہم کریں گے تو اللہ کا رنگ ہم پر چڑھ جائے گا. کاش یہ اللہ کا رنگ جو ہے ہم پر چڑھ جائے. اور جس طرح سے بار بار بات بھی ہوئی نا قلت طعام کی، کہ وہ جو بزرگان دین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک کھجور، ہم بار بار کئی مثالوں میں بھی کہا بھی جاتا ہے، تو ہم جب اتنا کچھ کھا کر سوتے ہیں، بروسٹ اور ٹکے رات کو 1-1 بجے تک کھا کے سوئیں گے، تو پھر وہ پیٹ ہمیں کہاں اٹھنے کی اجازت دے گا تہجد میں اللہ کے حضور؟ جب ہم سوئیں گے ہی اسی وقت، تو پھر اس وقت کیسے جاگیں گے؟ اور اتنا کچھ بھر لینے کے بعد تو پھر بستر چھوڑنے کا کہاں دل چاہے گا؟ تو اپنے کھانے کی روٹین کو بھی بہتر بنانے کی ضرورت ہے. واپس آتے ہیں نفلی عبادات کے حوالے سے. جب ہم نفلی عبادات، فرائض، یہ جو بھی چیزیں، جو بھی عبادات کریں گے قرب الہی حاصل کرنے کے لیے، تو اس کے فوائد ہی فوائد ہماری زندگی میں، پھر اس کے بعد پورے معاشرے پر اجتماعی طور پر، یقینی طور پر ہمیں نظر آئیں گے. سعدیہ، آپ یہ ہمیں بتا دیجئے کہ نفلی عبادات کے فوائد، مقاصد، پھر اس کا اجر و ثواب کے تعلق سے کیا کہیں گی؟ کچھ فرمائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، اللہ رب العزت کو راتوں کا قیام بہت پسند ہے، اور یہ ہم نے آغاز سے اب تک گفتگو کی. صحیح. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ اللہ رب العزت کل قیامت کے دن فرشتے کو حکم دے گا، صدا لگانے والا صدا لگائے گا کہ کہاں ہیں وہ لوگ کہ جن کے پہلو بستروں سے جدا رہتے تھے. تو پھر ایک جماعت کھڑی ہوگی اور وہ بہت کم لوگ ہوں گے، ان کو حکم ہوگا کہ وہ جنت میں چلے جائیں. پھر حساب و کتاب شروع ہوگا. یعنی اللہ رب العزت کو اتنا پسند ہے. اور پھر اگر ہم یہاں پر فائدے کی بات کریں نا، تو ہمیں یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ جو راتوں میں اٹھ کر قیام کرتے ہیں نا، اس کے لیے فائدے کتنے. سب سے پہلی چیز کہ وہ رب کے قریب ہوتا ہے. اس وقت ساری خلقت سو رہی ہوتی ہے تو وہ ریاکاری سے بچ رہا ہوتا ہے، اس کے اندر سے ریاکاری نکل جاتی ہے. وہ خالصتاً رب کے آگے جھکا ہوتا ہے اس رب کا قرب پانے کے لیے. اور جب وہ تلاوت کلام پاک بھی ساتھ میں کرتا ہے تو پھر اسے پتہ چلتا ہے کہ رب نے اس کے لیے کیا کیا احکامات قرآن پاک میں نازل فرمائے ہیں، اور قرآن پاک اس سے کیا گفتگو کر رہا ہے. جب وہ خالص نیت کے ساتھ رات کے قیام کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کی بھی تلاوت کرتا ہے. تو اگر ہم دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ جو رات کا قیام ہے، اسی لیے دن کے نوافل سے زیادہ افضلیت رات کے نوافل رکھتے ہیں. وہ اسی لیے رکھتے ہیں کہ اس ٹائم پہ ساری خلقت سوئی ہوئی ہوتی ہے، اور یہ اللہ رب العزت کے بہت خاص بندے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا، بستروں سے پہلو انہی کے جدا ہوتے ہیں جن کو محبت ہوتی ہے، جن کی عادت ہوتی ہے وہ نہیں اٹھتے. جن کو محبت الہی نصیب ہو جاتی ہے پھر وہ چھوڑ دیا کرتے ہیں اپنے بستر، اور ایسے اس بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں کہ وہ پھر اسی کو ہی چاہتے ہیں ہر دم کہ رب صرف تیرا قرب حاصل ہو جائے، کیونکہ تو مل گیا، تیرے حبیب کی محبت مل گئی تو ہر چیز عطا ہو گئی. اور اگر وہ رب کی قربت ہی نہ ملی تو پھر تو ہر چیز بیکار ہے، پھر تو نہ یہاں کامیاب ہے نہ وہاں کامیاب ہے. تو اللہ رب العزت نے جب اتنا خوبصورت ہمیں موقع عطا کیا ہے تو ہم اس سے کیوں نہیں فائدہ اٹھاتے. دیکھیے، حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، اور میں یہ نوجوانوں کو یہاں سے میسیج دینا چاہوں گی
کہ نوجوانوں کی عبادت اس رب کو بہت پسند ہے. جی نوجوانوں کا اس رب کی بارگاہ میں جھکنا اس رب کو بہت پسند ہے. حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے جو پورے ایک مجلس تھی نا، اس میں ایک نوجوان تھا. وہ عبادت الہی میں اتنا مشغول ہوتا، خشیت الہی اس کے اندر اتنی تھی کہ جب وہ اس کے مرنے کا وقت قریب آیا نا تو اس نے اپنی ماں سے وعدہ لیا کہ جب میں ماں مر جاؤں نا تو میرے گلے میں رسی ڈال کر مجھے گھر کے صحن میں گھمانا، اللہ اکبر. کہ پتہ نہیں مجھے رب نے قبول کیا ہے یا نہیں. پھر حکم دیا کہ آپ مجھ سے یہ بھی وعدہ کریں میرا جنازہ رات کے اندھیرے میں اٹھے. پھر عرضی پیش کی کہ آپ تیسرا وعدہ یہ کریں کہ جب سارے لوگ مجھے دفنا کر آئیں تو آپ میری قبر پہ بیٹھ کر دعا کریں، میری ماں کی دعا سے شاید وہ رب مجھے بخش دے، کیونکہ وہی ایک دعا ہے جس سے مجھے بخشش مل سکتی ہے. جب اس کی روح نکلی نا، ماں تھی نا، ماں نے وعدہ کر لیا. جب اس کی روح نکلی تو بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی ماں نے رسی اٹھائی نا تو گھر کے در و دیوار سے آوازیں اٹھنے لگیں کہ یہ رب کا محبوب بندہ، رب کے محبوبوں کے ساتھ یہ حال نہیں کیا جاتا. یعنی وہ خوف، وہ خشیت، وہ نوجوان کی عبادت. حضرت حفصہ سے ان کے بھائی نے یہ کہا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب خوشگوار ماحول میں ہو تو ان سے یہ عرضی پیش کیجیے گا کہ میرے بارے میں کیا خیال ہے. حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عرضی پیش کی میرے بھائی کے بارے میں کیا خیال ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ بہت اچھا نوجوان ہے، سارے اعمال اچھے ہیں، بس وہ عشاء کے بعد سوتے ہیں تو فجر میں اٹھتے ہیں، اگر تہجد کا اہتمام کریں تو اللہ رب العزت اور خوبصورتیوں سے نوازے گا. یعنی اللہ رب العزت کو نوجوانوں کی عبادت کرنا اتنا پسند ہے کہ اللہ رب العزت ہر عبادت کا ثواب عطا کرتا ہے. جب نوجوان رات میں قیام کرتا ہے، قرب الہی کے لیے جھک جاتا ہے تو رب اپنے شایان شان اسے مسکرا کر دیکھا کرتا ہے. اور پھر یہ تو نفل نمازوں کی بات ہوئی. بس آخری بات کہ یہ نفل نمازیں اور یہ نفلی عبادات میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ انسان کے جو نیک اعمال ہوتے ہیں وہ بھی کام آیا کرتے ہیں. یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ 3 اشخاص ایک غار میں قید ہو گئے، ایک پتھر نے اسے بند کر دیا. جی اب تینوں نے اپنی نیکیوں کا جب وسیلہ دیا، پہلے نے کہا میں نے اپنے والدین کی خاطر اپنے بچوں کو نہیں کھانے دیا، میں پوری رات کھڑا رہا، تو رب اگر میری وہ نیکی قبول ہوئی ہو تو مجھے اس کا صلہ عطا فرما، غار سے تھوڑا سا پتھر ہٹ جاتا ہے. دوسرے نے اپنی عرضی دی، تیسرے نے، تو وہ بالکل ہٹ گیا. یعنی جو آپ نیک اعمال کرتے جاتے ہیں وہ بھی ضائع نہیں جاتے. صرف نفل نمازیں ہی نہیں بلکہ نیک اعمال بھی رب کی بارگاہ میں قابل قبول ہیں. تو لوگوں کی بھی مدد کیا کریں، لوگوں کے لیے بھی جینا سیکھیں. سبحان اللہ. بے شک جب ہم اللہ کی عبادت اس طرح کریں کہ جیسا کہ وہ رب چاہتا ہے، تو ہم فوائد کی بات کر رہے تھے نا، وہ کچھ آپ کو ملے گا کہ جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. دونوں مہمان شخصیات کی جانب سے بہت اچھی گفتگو ہوئی. ڈاکٹر صاحبہ آپ کی آمد کا شکریہ ادا کروں گی. سعدیہ آپ تشریف لائیں، آپ کی آمد کا بہت شکریہ. بس ہم جب لطف آنے لگتا ہے نا ناظرین محترم عبادات میں اور اللہ کے حضور جھکنے کا، جس کو وہ لطف حاصل ہو جائے تو پھر وہ دنیا سے بے رغبتی حاصل ہو جاتی ہے. دنیا کے کسی معاملات میں اس کا دل نہیں لگتا. بار بار اس کا دل چاہتا ہے کہ وہ دنیا کے معاملات تو ساتھ میں ہیں وہ کرے اور پھر اللہ کے حضور بھاگے، بس دوڑے اللہ کے حضور، اللہ کی بارگاہ میں جھک جائے. تو یہ کیفیت جب ایک بندہ مومن کی ہو جائے تو کاش ہمارا نام بھی اس میں شامل ہو جائے. مجھے دیجیے گا اجازت، یعنی اپنی میزبان سیدہ زینب کو دیجیے گا اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.